अली बाबा ने रुखसाना से कहा, रोना धोना बंद करो और मेरी बात को गौर से सुनो। ये वक्त रोने धोने का नहीं है, बल्कि हमें ऐसा करना है, इस लाश के दोनों टुकड़ों को किसी तरीके से सी कर इसको रातों रात दफन करना है। क्योंकि अगर किसी को पता चल गया कि इस घर में मर्ग हुई है और यहाँ पर कोई ऐसी लाश लाई गई है जिसके दो टुकड़े हैं, तो डाकू इस लाश को सूंघते सूंघते यहाँ पर चले आएंगे और वो हमारे लिए अजाब बन जाएगा। डाकुओं से हमारा बचना मुश्किल हो जाएगा। वो तुम्हारे लिए भी ख़तरा बन जाएंगे और हमारे लिए भी ख़तरा बन जाएंगे। इसलिए ऐसा करो कि फ़ौरी तौर पर इसकी लाश को सीने का इंतज़ाम करो और कोई ऐसा आदमी लेकर आओ जो महारत से इन दोनों टुकड़ों को आपस में सी दे। अब रुखसाना रोना धोना भूल गई। उसे भी इस बात का एहसास हो गया था कि अगर वो रोने धोने के चक्कर में पड़ी तो उसके लिए और उसके बच्चों के लिए भी ये बात सही नहीं होगी। लिहाजा बच्चे, आधी रात का वक़्त था, क्योंकि बच्चे सो रहे थे, तो रुखसाना ने कहा कि अली बाबा, मैं एक ऐसे मोची को जानती हूँ जो कि सीने में इस कदर महारत रखता है कि मुझे यकीन है कि वो इस लाश को भी सी देगा। लेकिन अगर मैं उस मोची को लेकर आई और उसे पता चल गया कि उसे रुखसाना लेकर आई है, तो ये भी हमारे लिए ख़तरा बन सकता है। तो ऐसा है कि मुझे बताओ कि मैं अब उस मोची को घर तक कैसे ला सकती हूँ। अली बाबा ने कहा, तुम ऐसा करो, रमज़ान को साथ ले जाओ और ख़ुद तुम पर्दा करके नकाब में चली जाओ। वहाँ पर जाकर तुम दोनों आपस में एक दूसरे को मियाँ बीवी ज़ाहिर करो और उसे कुछ अशरफियों का लालच दो, जो कि मैं तुम्हें अशरफियाँ दिए देता हूँ। तुम उसे अशरफियों का लालच दे करके कहो कि एक लाश को सीना है और रातों रात दफन करना है, तुम सिर्फ वो लाश हमें सी दो। ये कह करके तुम उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर उसे यहाँ ले आओ। जब तुम उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर यहाँ ले आओगी, यहाँ पर उसकी पट्टी खोली जाएगी, हम में से कोई उसके सामने नहीं आएगा। हम सब लोग नकाब करेंगे और जैसे ही वो लाश को सी देगा, दोबारा उसकी आंखों पे पट्टी बांध के उसको वापस छोड़ आएंगे और इनाम में उसको अशरफियाँ देंगे ताकि वो अपनी ज़ुबान को बंद रखे, और इस कदर अशरफियाँ देंगे कि उसकी सारी ज़िंदगी के लिए काफ़ी है। अब अली बाबा से ये बात करने के बाद रुखसाना और रमज़ान वहाँ से रुखसत हो गए और अली बाबा घर में इंतज़ार करने लगा। उधर रुखसाना और रमज़ान एक ऐसे आदमी के पास गए जो कि मोची का काम करता था और आधी रात को जा कर के उसका दरवाज़ा खटखटाया। आधी रात को दो अजनबियों को अपने दरवाजे पर देख के वो हैरान रह गया। वो मोची अपने घर में बिल्कुल अकेला रहता था, उसकी कोई औलाद या बीवी बच्चा नहीं था, इसलिए उसने इन दोनों की आमद का मतलब पूछा। तो इन्होंने उसे बताया कि हम तुम्हें माला माल कर देंगे, हमारे साथ चलो और अपने फ़न की महारत का मुजाहरा करते हुए एक लाश के दो टुकड़े हो गए हैं और वो हमें सी दो। उसने कहा, ये कोई कत्ल का मामला मालूम होता है, मैं तो तुम लोगों के साथ नहीं जाऊंगा। लेकिन जब रुखसाना और रमज़ान ने उसे बताया कि उसे इतनी शरफियाँ दी जाएंगी जिससे वो अपनी बाकी की सारी ज़िंदगी ऐशो इशरत से गुजार सकता है, तो वो जाने के लिए राज़ी हो गया। अब रुखसाना ने और रमज़ान ने शर्त रखी कि हम तुम्हारी आंखों पर पट्टी बांध करके तुम्हें लेकर जाएंगे और फिर तुम्हें इसी तरीके से वापस छोड़ जाएंगे, अगर तुम्हें मंजूर हो तो चलो। अशरफियों का सुनकर बड़े बड़े लालच में आ जाते हैं, तो वो भी लालच में आ गया। उसने कहा कि ठीक है, मुझे ले चलो, मैं पट्टी बांध कर चलने के लिए भी तैयार हूँ। अब एक काली पट्टी उसकी आंखों पर बांध के रमज़ान और रुखसाना उसे लेकर के वहाँ से चले आए और फिर वो घर में दाखिल हो गए। घर में आकर के उन्होंने सब ने अपने अपने चेहरे पर नकाब कर लिए और फिर उस मोची ने उस लाश के दोनों टुकड़ों को सीना शुरू कर दिया। लाश के चेहरे को भी अच्छी तरह कपड़े से ढांप दिया गया ताकि मोची लाश को देखकर शनाख्त ना करे कि ये तो मशहूर ताजर अब्दुल्ला की लाश है जो कि इसी शहर का रिहायशी है। इसलिए लाश को ऐसे तरीके से जब मुकम्मल तौर पर उस मोची ने अपनी पूरी महारत के साथ सी दिया, तो अब दोबारा उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर रमज़ान और रुखसाना उसे दोबारा उसके घर छोड़ाए, और न सिर्फ घर छोड़ाए बल्कि उसे एक थैला भर के अशरफियों का भी दे दिया ताकि वो अपनी बाकी की ज़िंदगी ऐशो इशरत से ज़िंदगी गुजार सकें। अब ये मसला हल होने के बाद अली बाबा और रमज़ान ने ही करीबी जंगल में जाकर कड़ा खोद करके उस लाश को कफना कर दफन कर दिया। अब यही हो सकता था, क्योंकि जितने रसूम अदा की जा सकती थी, जितना अमल किया जा सकता था, उतना अमल अली बाबा और रमज़ान ने कर दिया। उसको रुखसत कर दिया, उसको कफना दिया, गुस्ल दे दिया, जाके दफन कर दिया।
اب اللہ کے سپرد کر کے وہ دونوں گھر واپس آ گئے۔ اب رخسانہ کو منہ بند رکھنے کا کہہ کہ وہ اپنے گھر چلے آئے۔ میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ علی بابا جب سے امیر ہوا تھا، اس نے ایک یتیم لڑکی جو کہ اس کے گھر میں کام کرتی تھی کو اپنے گھر میں نوکری دی تھی۔ اس یتیم لڑکی کو کوئی بھی نہیں رکھتا تھا اور وہ بڑی قسمہ پرسی کی حالت میں، بڑی بری حالت میں جو ہے وہ علی بابا کے گھر میں آئی تھی۔ وہ ایک نوجوان لڑکی تھی جس کا ماں باپ نہیں تھا، اس دنیا میں کوئی بھی نہیں تھا، لیکن وہ ایک مزدور تھی، مجبور بیچاری لڑکی تھی۔ اس کو علی بابا نے اپنے گھر میں پناہ دی تھی، اور علی بابا نے جب اس سے اس کا نام پوچھا تو اس لڑکی نے اپنا نام مرجینہ بتایا تھا۔ مرجینہ اس قدر ذہین اور اچھی لڑکی تھی کہ چند ہی دنوں میں علی بابا کو اس چیز کا احساس ہو گیا تھا کہ اگر علی بابا کسی پر اس دنیا میں رمضان کے بعد اعتبار کر سکتا ہے تو وہ مرجینہ پر اعتبار کر سکتا ہے۔ علی بابا کی ہر بات کا تقریباً مرجینہ کو پتہ تھا۔ مرجینہ بھی علی بابا کو بہت پسند کرتی تھی، لیکن صرف مالک کے روپ میں۔ اب ایسا ہوا کہ جب یہ سارا معاملہ پیش آیا تو اس معاملے کی بھنک اب مرجینہ کو بھی لگ گئی۔ مرجینہ بھی اس بات کو جان چکی تھی، سمجھ چکی تھی، اسے ساری باتوں کا پتہ چل چکا تھا، لیکن وہ اپنے مالک کی وجہ سے، علی بابا کی وجہ سے خاموش تھی۔ مرجینہ نے کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں کیا اور مرجینہ چپ چاپ اپنے کام میں لگی رہی۔ اسے علی بابا کا پتہ تھا کہ علی بابا ایک اچھی نیت کا آدمی ہے، اور علی بابا جو ہے وہ بالکل ہی جو ہے وہ کسی غلط کیٹیگری کا آدمی نہیں ہے۔ مرجینہ علی بابا کے گھر میں خوش تھی، اور علی بابا بھی اس بات پہ خوش تھا کہ اب اللہ نے اسے اتنی دولت دے دی کہ وہ آرام سے اپنی زندگی عیش و عشرت سے بسر کر سکتا تھا، اپنا اچھا کاروبار کر سکتا تھا۔ اسے بھائی کے مرنے کا دکھ تھا، لیکن اسے پتا تھا کہ اس کے بھائی نے غلطی کی، منع کرنے کے باوجود وہ غار میں چلا گیا اور پھر وہ پکڑا گیا، اور اس نے پھر اتنا لالچ کیا کہ وہ اپنے ساتھ 5 گدھے لے گیا۔ ادھر ڈاکو ایک مرتبہ پھر اپنی غار میں واپس آئے۔ جب وہ غار میں داخل ہوئے اپنا کوڈ دہرا کے، تو اب اندر غار میں گئے تو انہیں وہاں پر نہ ہی وہ گدھے ملے اور نہ ہی وہاں پہ وہ لاش ملی جس کو وہ 2 ٹکڑے کر کے گئے تھے۔ انہوں نے سمجھ لیا کہ اسی شخص کا بھائی آیا ہوگا اور اس اپنے بھائی کی لاش کو لے گیا ہوگا، اور ساتھ میں ان گدھوں کو بھی لے گیا ہوگا۔ انہیں اس چیز کا احساس ہو گیا تھا کہ مزید کوئی دولت نہیں گئی ہے، صرف گدھوں کو اور اس کی لاش کو یہاں سے لے جایا گیا ہے۔ اب ڈاکوؤں کے سردار نے کہا کہ دیکھو ایسا ہے کہ اگر یہ شخص ہماری غار کا راز جانتا ہے تو یہ ہمارے لیے کبھی بھی خطرہ بن سکتا ہے۔ اس غار کا راز صرف ہم لوگ جانتے ہیں، اب وہ شخص جو ہے وہ بھی اس راز کو جانتا ہے، اور اب پتہ نہیں اس کے ذریعے کتنے لوگ اور ہیں جو اس غار کے راز کو جانیں گے۔ اب میں تم لوگوں کے ذمہ ایک کام لگاتا ہوں، تم لوگ ایسا کرو کہ شہر شہر نگر نگر گھومو، بیس بدل کر جاؤ اور وہاں پر پتہ کرو کہ کوئی ایسی لاش کسی شہر میں لائی گئی ہے جس کے 2 ٹکڑے ہوں، یا پھر تم بیس بدل کر پتہ کرو کہ کوئی ایسا شخص جو ابھی حال ہی میں امیر ہوا ہو، جس کے پاس نئی نئی دولت آئی ہو اور جس نے نیا نیا کاروبار شروع کیا ہو۔ یہ چیزیں معلوم کرو، جس کے بارے میں بھی تمہیں ایسا پتہ لگے تم کچھ بھی مت کہو، صرف اس کے دروازے پر تم ایک نشان لگا دو اور پھر آ کر ہمیں بتاؤ۔ اس کے بعد ہم پوری تحقیق کریں گے کہ وہ کس طریقے سے امیر ہوا ہے۔ اگر اس نے ہماری دولت چوری کی ہے تو پھر ہم اس کو سزا دیں گے، اور اگر وہ کسی اور ذریعے سے امیر ہوا ہے تو ہم اس کو چھوڑ دیں گے۔ سردار کے کہنے پر سارے ڈاکو شہر شہر نگر نگر روانہ ہو گئے، اور انہوں نے اس چیز کی کھوج شروع کر دی کہ کہیں سے انہیں ایسا پتہ چلے کہ کوئی شخص 2 ٹکڑوں میں لایا گیا ہے۔ ادھر جس موچی نے اس لاش کو سیا تھا، دولت آ جانے کے بعد اس کا دماغ خاصا خراب ہو گیا۔ اب وہ جوئے خانے، قمار خانے اور اس قسم کی جگہوں پر گھومتا پھرتا نظر آتا اور اپنی اس دولت کو بے دریغ استعمال کرتا تھا۔ اگرچہ اس کے پاس اتنی دولت تھی کہ وہ اس کی عمر بھر کے لیے کافی تھی، لیکن کہتے ہیں کہ اس طریقے سے تو کنویں بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح وہ ایک قمار خانے میں بیٹھا اپنی دولت سے لطف اندوز ہو رہا تھا کہ اتنے میں ایک شخص اس کے پاس آیا اور اس سے کہا، بڑے میاں کیا بات ہے، تم تو میرے خیال میں جہاں تک میں جانتا ہوں ایک مفلس سے موچی ہوا کرتے تھے، لیکن آج میں دیکھتا ہوں کہ تم
شاہانہ لباس میں ہو اور تمہارے پاس بڑی دولت آ گئی ہے، یہ راز کیا ہے؟ یہ تو ذرا بتا دو۔ اس نے کہا جاؤ جاؤ اپنا کام کرو، میں تمہیں کیوں راز بتاؤں، میں تمہیں دولت کے بارے میں کیوں بتاؤں، بس مجھے اللہ کی طرف سے دولت ملنی تھی، مل گئی ہے، تمہیں اس چیز سے کیا؟ تو اس نے کہا نہیں دیکھو بڑے میاں، اگر تم میری اس کام میں مدد کرو گے تو میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ جتنی دولت تمہارے پاس آئی ہے، ہو سکتا ہے اتنی ہی دولت میں بھی تمہیں دوں۔ اس نے کہا بھئی تم کہاں سے دے سکتے ہو، تم ہو کون، میں تو تمہیں جانتا بھی نہیں ہوں۔ اس نے کہا دیکھو بھئی میں تمہیں جھلک کرا سکتا ہوں۔ اس نے اتنا کہہ کر کے ایک تھیلی اشرفیوں کی موچی کے سامنے الٹ دی، جو کہ اس کے پاس پہلے سے موجود تھی۔ اب موچی نے دیکھا کہ اس کے پاس بھی اشرفیاں ہیں اور یہ بھی اچھی خاصی ہیں اور یہ تھیلی بھری ہوئی ہے اشرفیوں کی، تو موچی اس لالچ میں آ گیا۔ اس نے کہا کہ بھئی میں جانتا ہوں، میں تمہیں بتاتا ہوں، لیکن یہ تھیلی جو اشرفیوں سے بھری ہے یہ تمہیں مجھے دینی ہوگی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، تم مجھے بتاؤ، میں تمہیں یہ تھیلی دے دیتا ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، مجھے کچھ 2-4 دن پہلے ایک عورت اور ایک جو ہے مرد، وہ آدھی رات کو گھر سے لے گئے، انہوں نے ایک لاش سینے کے لیے بولا اور پھر مجھے اسی طریقے سے گھر چھوڑ گئے، آنکھوں پہ پٹی باندھ کے لے کے گئے تھے، آنکھوں پہ پٹی باندھ کے واپس مجھے گھر چھوڑ گئے۔ اب اس شخص نے کہا کہ بھئی تم مجھے اس گھر کی نشاندہی کرا سکتے ہو کسی طریقے سے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، ایسے تو میں تمہیں نہیں کرا سکتا، تم ایک کام کرو، مجھے میرے گھر لے چلو، میں اپنے گھر جاؤں گا، وہاں پر تم میری آنکھوں پہ پٹی باندھ دینا، اور پھر جب تم میری آنکھوں پہ پٹی باندھو گے تو پھر میرا ہاتھ پکڑ کے چلنا، پھر میں تمہیں بتاتا چاہوں گا کہ تم نے کہاں سے کیسے کہاں کہاں مڑنا ہے، کس کس گلی میں جانا ہے، کس کس محلے میں جانا ہے، تو پھر میں تمہیں پورا جو ہے نقشہ وہ اپنے ذہن کے مطابق بنا دوں گا، جیسا کہ وہ لوگ مجھے لے کر گئے تھے۔ اب اس نے کہا ٹھیک ہے، میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں، تمہارے گھر سے شروع کرتے ہیں، میں بھی تمہاری آنکھوں پر ویسے ہی پٹی باندھتا ہوں اور تم چلو۔ لو جی، وہ لے کر موچی کو گھر چلا گیا، موچی کو وہاں جا کر اس نے آنکھوں پہ پٹی باندھی اور ہاتھ پکڑ کر کے موچی کو لے کر کے چلنے لگا۔ اب موچی اسے راستہ بتاتے جاتا، یہاں سے ہم نے سیدھے جانا ہے، الٹا جانا ہے، یہاں سے مڑنا ہے، یہاں پہ، تو کرتے 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 اسی طرح وہ علی بابا کے بھائی کے گھر کے پاس آ کر رک گیا۔ علی بابا کے بھائی کے گھر کے پاس آ کر جب وہ رکا تو اس نے کہا کہ یہاں پر آ کر میں رک گیا تھا، تو میرے خیال میں یہی وہ گھر ہے، یہی وہ جگہ ہے جہاں پر مجھے لایا گیا تھا۔ اب اس نے کہا ٹھیک ہے، یہ جو میں نے اشرفیوں کی تھیلی دی ہے، اب یہ تمہاری ہوئی اور یہ بات تم نے کسی کو بتانی نہیں ہے۔ اب موچی جو ہے وہ تھیلی لے کر کے چلا گیا اور اس نے کہا کہ میں کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ اس کے جاتے ہی اس شخص نے اس گھر کے اوپر کراس کا نشان لگا دیا۔ جب وہ کراس کا نشان لگا کر کے وہاں سے چلا گیا، سبب اللہ کی طرف سے، اسی وقت مرجینہ نے، جو کہ علی بابا کے گھر سے نکل رہی تھی، اس نے دیکھا کہ ایک آدمی ہے جو کہ عبداللہ کے گھر کے دروازے پر کراس کا نشان لگاتا ہے۔ مرجینہ سمجھ گئی کہ ساری کہانی کیا ہے، ضرور کوئی ایسا ہے کہ جس نے عبداللہ کے گھر کی نشاندہی کی ہے اور اسے پتہ چل گیا ہے کہ عبداللہ ہی وہ لاش ہے جسے سی کر دفن کیا گیا ہے۔ اب مرجینہ نے کیا کیا کہ چاک لیا اور اس محلے کے سارے گھروں کے دروازوں پر کراس کا نشان لگا دیا۔ یہ کام کر کے مرجینہ اپنے گھر چلی گئی، یعنی علی بابا کے گھر چلی گئی۔ اب وہ جو شخص تھا وہ بھاگتا بھاگتا اپنے اس سردار کے پاس پہنچا۔ اس نے سردار سے کہا کہ سردار، میں نے اس گھر کا پتہ لگا لیا ہے جس میں ایک ایسی لاش کو سیا گیا ہے جس کے 2 ٹکڑے تھے۔ تو سردار نے کہا ٹھیک ہے، تم میرے ساتھ چلو اور مجھے اس گھر کا بتاؤ۔ تو اس نے کہا کہ اس وقت دن کا ٹائم ہے تو ہم لوگ ڈاکوؤں کے روپ میں نہیں بلکہ عام شہریوں کے روپ میں جائیں گے، بازاروں میں گلیوں میں گھومے پھریں گے، تو ساتھ ہی ساتھ تم ہمیں وہ گھر دکھا دینا اور پھر ہم ان کا انتظام کریں گے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اب وہ لے کر کے اپنے ڈاکوؤں کے جو سردار تھا اس کو لے کر کے وہ اس محلے میں آ گیا، اس جگہ آ گیا جہاں پر علی بابا کا بھی گھر تھا اور عبداللہ کا بھی گھر تھا، اور اس کے علاوہ بے شمار اور گھر تھے۔ اب جس گھر کے دروازے پر وہ دیکھے وہاں پر کراس کا نشان لگا ہو، جس گھر کے دروازے پر وہ دیکھے وہاں پہ کراس کا نشان لگا ہو، سارے گھروں پہ، اس محلے کے سارے گھروں پر کراس کا نشان لگا ہوا۔ اب ڈاکوؤں کے سردار نے پوچھا کون سا گھر ہے؟ اس نے کہا سردار،
میں نے تو ایک گھر پہ کراس کا نشان لگایا تھا، یہاں تو پورے محلے کے گھروں پہ کراس کا نشان لگا ہوا ہے، اور یہ گھر بھی تقریباً ایک جیسے بنے ہوئے ہیں، میں نہیں بتا سکتا ان میں سے وہ کون سا گھر ہے۔ سردار نے اپنے ساتھی سے کہا چلو ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا، کسی نے اس بات کی چالاکی کی ہے کہ اس نے سارے گھروں پہ نشان بنا دیا ہے، لیکن ایک بات ہے جس کی چالاکی کوئی نہیں کر سکتا۔ اس شہر، اس گلی کے لوگوں سے، اس محلے کے لوگوں سے پوچھو، کوئی ایسا شخص جو ابھی حال ہی میں امیر ہوا ہو، جس کے پاس نئی نئی دولت آئی ہو اور وہ کوئی کاروبار اس نے نیا شروع کیا ہو، یہ تو پتہ چل جائے گا۔ ایک ڈاکو اس بات کی خبر میں چلا گیا کہ میں جا کر کے پتہ کرتا ہوں کہ یہاں پہ کوئی ایسا شخص جو نیا نیا امیر ہوا ہو۔ جب پتہ کیا گیا تو انہیں پتہ لگا کہ یہ تو علی بابا ہے جو کہ نیا نیا امیر ہوا ہے، اور اس نے بازار میں ایک بہت بڑی دکان کھولی ہے جس میں برتن ہیں، اناج ہے اور بہت سی چیزیں ہیں۔ تو اب سردار کو پتہ چل گیا کہ ہمارا مطلوبہ شخص جو اپنے بھائی کو وہاں سے لے کر کے آیا ہے اور جس نے ہماری دولت وہاں سے چرائی ہے، وہ اور کوئی نہیں، علی بابا ہے۔ سردار نے ان لوگوں کو کہا کہ ٹھیک ہے، تم سب لوگ واپس جاؤ اور میں یہاں رکوں گا، میں علی بابا کے بارے میں کچھ اور معلومات حاصل کروں گا اور پھر میں کل نئے سرے سے آؤں گا، ایک ایسی چال کے ساتھ کہ جس میں ہم علی بابا کو ختم کر دیں گے اور اپنا مال بھی ہم واپس لے کر کے جائیں گے۔ اب ڈاکو باقی ساری چلے گئے، اور وہ جو ڈاکو تھا، جو ڈاکوؤں کا سردار تھا، وہ وہاں پر علی بابا کے بارے میں مزید باتیں پتہ کرنے لگا، اور اسے بہت جلد پتہ چل گیا کہ علی بابا نیچر وائز ایک بہت اچھا انسان ہے۔ تو اب اس نے اس کی اسی اچھائی سے فائدہ اٹھانے کا سوچا۔ وہ علی بابا کے گھر گیا، اس نے دروازے پر دستک دی اور علی بابا باہر نکل کر آیا۔ تو علی بابا سے پوچھا کہ بھئی ایسا ہے کہ میں ایک تاجر ہوں، اناج بیچتا ہوں، میرے پاس اناج کے بڑے ہوئے ڈرم ہیں جن میں نے گندم، چاول، دالیں، اس قسم کی چیزیں سٹاک کر رکھی ہیں۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ تم بہت بڑے تاجر ہو یہاں کے، تو اگر تم میرا سارا مال خود خرید لو تو میں کسی اور جگہ جانے سے بچ جاؤں گا، ایک ہی جگہ پر میں اپنا سارا مال بیچ دوں گا، تو اگر تم کہو تو میں اپنا مال لے کر کے کل آ جاؤں۔ علی بابا نے کہا ٹھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، مجھے اپنی دکان کے لیے اتنا مال مل جائے گا کہ مجھے کافی عرصہ کہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، تم مال لے کر کے آ جاؤ۔ اب ڈاکوؤں کا سردار واپس ہوا اور اس نے تمام ڈاکوؤں کو یہ بات سمجھائی کہ میں تم لوگوں کو ایسی ایک چیز جو کہ مٹکا نما ہوگی اس میں بند کر دوں گا، تم اس میں اندر بند رہنا، اور میں تمہیں یہاں پر گھوڑوں یا اونٹوں پر سوار کر کے لے کر کے جاؤں گا، وہ سارے مٹکے نیچے اتار کے اپنے گھر میں رکھوائے گا، میں کہوں گا ان تمام مٹکوں میں اناج ہے۔ جب وہ ان تمام مٹکوں کو اتار کر اپنے گھر میں رکھوائے گا تو اس وقت تم لوگ میرے اشارے کا انتظار کرو گے، آدھی رات کو میں تم لوگ کو اشارہ کروں گا اور تم مٹکوں سے باہر نکل آؤ گے۔ جیسے ہی تم مٹکوں سے باہر نکلو گے، فوری طور پر تم نے ایک کام کرنا ہے، اور تم نے وہ کام یہ کرنا ہے کہ علی بابا اور اس کے نوکروں کا خاتمہ کرنا ہے، اور پھر ہم لوگ اپنی لوٹی ہوئی دولت واپس لے کر کے یہاں واپس آ جائیں گے۔ یہ کام ہمیں کل ہی کرنا ہے۔ لو جی، اگلے دن وہ سوداگر گھوڑوں پر کافی سارا سامان مٹکوں کی شکل میں لاد کر کے علی بابا کے گھر پہنچ گیا۔ دروازہ کھٹکھٹانے پر علی بابا کے ملازموں نے دروازہ کھولا اور انہوں نے کہا کہ مجھے علی بابا سے کل ملاقات کا شرف ہوا تھا، اب میں علی بابا سے ملنے کے لیے آیا ہوں، میں ایک تاجر ہوں اور اپنا سامان لے کر کے آیا ہوں۔ علی بابا نے اپنے نوکروں سے کہا کہ ٹھیک ہے، تم لوگ سامان جو ہے اس کو اٹھا کر کے گودام میں رکھاؤ، اور اس تاجر کو اپنے گھر میں خوش آمدید کہا اور کہا کہ بھئی تم ہمارے مہمان ہو، انشاءاللہ ہم تمہیں صبح جو ہے اس مال کی قیمت ادا کریں گے، آج کی رات تم یہاں قیام کرو، ہمارے مہمان ہو، صبح تم اپنے شہر جہاں سے بھی تم آئے ہو واپس چلے جانا۔ اب ڈاکوؤں کے سردار یہی تو چاہتا تھا، وہ علی بابا کے گھر میں داخل ہو گیا اور پھر گودام میں وہ مٹکے بھی رکھوا دیے گئے۔ سب نے یہی سمجھا کہ مٹکوں میں اناج ہے جو کہ علی بابا
نے خرید لیا ہے۔ علی بابا اس بات سے بالکل بے خبر تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ وہ تو یہ سمجھ رہا تھا کہ بہت بڑے اناج کا کوئی تاجر ہے جو کہ میرے پاس آیا ہے اور اس نے اپنے اناج سے بھرے ہوئے ڈرم میرے گودام میں رکھوا دیے ہیں، جن کا سودا میں صبح اس کے ساتھ کروں گا اور اسے پیسے دے کر کے اپنی دکان کے لیے اتنا سارا اناج ایک دم سے خرید لوں گا، اور ہو سکتا ہے مجھے کافی عرصہ تک شہر سے باہر اناج لینے کے لیے نہ جانا پڑے۔ ادھر ڈاکوؤں کا سردار تاجر کے روپ میں خوب اپنی خاطر مدارت کروا رہا تھا، اور وہ بالکل کسی کو یہ محسوس نہیں ہونے دے رہا تھا کہ اس نے جو ڈرم اناج کے نام پر علی بابا کے گودام میں رکھوائے تھے، اس ڈرم میں اور کوئی نہیں بلکہ اس کے باقی کے ساتھی تھے، یعنی 39 چور تھے، اور 40واں چور وہ خود تھا۔ اب اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ مرجینہ جو کہ گھر کی ملازمہ تھی اور گھر میں بھاگتی پھرتی تھی، ہر کام میں آگے آگے رہتی تھی، اس کا اتفاق سے وہاں سے گزر ہوا۔ وہ گودام میں کسی چیز کو لینے کے لیے گئی۔ اس نے جب گودام میں دیکھا تو نئے ڈرم پڑے تھے، تو ایسے ہی عذرائے تجسس اس نے ایک ڈرم کو تھوڑا سا ٹھوک بجا کر دیکھا، تو اسے ڈرم خالی خالی سا معلوم ہوا۔ جیسے ہی اس نے ڈرم کو ہلکا سا ہاتھ لگایا، ڈرم کی آواز آئی، تو اسے ایسا محسوس نہیں ہوا کہ اس کے اندر اناج ہوگا۔ تو اندر سے اسے ایک انسان کی آواز سنائی دی، سردار کیا کہتے ہو، باہر آ جائیں یا ابھی اندر چھپے رہیں؟ اب مرجینہ کو ساری کہانی سمجھ آ گئی۔ اس نے سمجھ لیا کہ یہ علی بابا کے خلاف ایک چال ہے۔ اسے اور تو کچھ نظر نہ آیا۔ وہ باگی باگی وہاں سے رمضان کے پاس آئی اور اس نے رمضان کو ساری بات کہہ سنائی۔ رمضان نے کہا کہ اب مجھے یہ بتاؤ کہ ہم کیسے یہ سب کچھ کر سکتے ہیں، وہ لوگ تو بہت زیادہ ہوں گے۔ تو مرجینہ نے کہا کہ میں نے ان ڈرموں کو جن میں اناج ہے دیکھا ہے، ان ڈرموں میں ایک جگہ پر سوراخ ہے، تو اوپر سے ڈھکن ہے، ڈھکن کے اوپر ایک سوراخ ہے۔ اگر ہم گرم تیل اچھی طرح سے گرم کر کے تیل ان سوراخوں کے ذریعے سے ان ڈرموں میں ڈال دیں تو ایک بھی چور زندہ باقی نہیں بچے گا۔ تو اس نے کہا اس کے لیے تو ہمیں باقی سارے نوکروں کو بھی ساتھ میں لانا پڑے گا۔ خیر جی، علی بابا کے علم میں آئے بغیر تمام نوکروں کو، گھر کے جتنے بھی نوکر تھے ان کو اکٹھا کیا گیا، اور گرم تیل جو ہے وہ چولہے پر چڑھا کر اس تیل کو اچھی طرح سے تپا لیا گیا۔ جب وہ تیل بے حد گرم ہو گیا تو ایک کپی کے ذریعے سے ان سوراخوں کے ساتھ وہ ساری کپیاں لگا دی گئیں، اور ایک دم سے بنا کوئی موقع ضائع کیے ان تیلوں کو نوکروں نے ڈرموں میں انڈیلنا شروع کر دیا۔ کپیوں کے ذریعے تیل کا ڈرموں میں جانا تھا کہ چیخو پکار کی فضائیں بلند ہوئیں، مگر گودام اصل مکان سے اس قدر دور تھا اور زیر زمین بنا ہوا تھا کہ کسی کو بھی ان کی چیخو پکار سنائی نہیں دی، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ ڈاکو جل کر کوئلہ ہو گئے۔ اس تیل کی وجہ سے ان ڈاکوؤں کے پکوڑے سمجھ لو کہ تلے گئے۔ اب ان کو مارنے کے بعد مرجینہ نے رمضان سے کہا کہ اب ان کا جو 40واں سردار ہے وہ تو علی بابا کے ہاں مہمان بنا ہوا ہے، اب مجھے اس کا بندوبست بھی کرنا پڑے گا۔ اب جا کر کے علی بابا کو ان لوگوں نے اٹھایا جو کہ سو چکا تھا، تو انہوں نے علی بابا کو ساری حقیقت بتائی۔ تو علی بابا کہنے لگا کہ یہ تو بڑی عجیب بات ہے، میں تو اسے کوئی بہت بڑا اناج کا بیپاری اور تاجر سمجھ رہا تھا، تم لوگوں نے بتایا یہ میری جان کا دشمن تھا، یہ مجھے مارنے آیا تھا اور ہم لوگوں کو ختم کرنے کے لیے آیا تھا، یہ اصل میں کوئی اور نہیں وہی 40واں چور ہے۔ لہٰذا طے کیا گیا کہ اب ہم اس 40ویں چور کا ایسا حال کریں گے کہ یہ ساری زندگی کے لیے کوئی چوری نہیں کرے گا، اور اس کو
ایسی سزا دیں گے، ایسی عبرتناک موت ماریں گے کہ یہ ساری زندگی یاد رکھے گا کہ اس نے کسی کے ساتھ پنگا لیا تھا۔ بہرحال جی انہوں نے کیا کیا، رسیاں منگوائی گئیں۔ وہ جس بستر پہ سویا ہوا تھا وہاں اس کے کمرے میں لے جا کر سب نے کیا کیا، ادھر سے ادھر ایسے انداز میں رسیاں آر پار پھینکنا شروع کر دیں کہ اس کے بستر سے آر پار ہونے لگی۔ پھر ان رسیوں کو شروع میں بہت ڈھیلا رکھا گیا، پھر ایک دم سے ان رسیوں کو کس کر کے اچھی طرح سے باندھ دیا گیا۔ جیسے ہی رسیوں کو ٹائٹ کیا گیا، ڈاکوؤں کے سردار کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے اٹھنا چاہا تو اٹھ نہیں سکا، اس نے احتجاج کرنا چاہا تو احتجاج نہیں کر سکا۔ اب باقی کا بچا ہوا تیل جو کہ صحیح کلک رہا تھا وہ مختلف برتنوں میں نوکروں نے لانا شروع کیا، اور پھر وہ تیل جو ہے اس ڈاکو کے اوپر نوکروں نے ڈالنا شروع کر دیا۔ اس تیل کی ڈالتے ڈالتے اس کا جسم پگھلنے لگا، اس کی چیخو پکار مدھم پڑنے لگی اور وہ مر گیا۔ ڈاکوؤں کے سردار کا مرنا تھا کہ اب تمام لوگوں نے خوشی سے نعرے لگانے شروع کر دیے، سارے نوکر خوش ہو گئے، علی بابا اور باقی لوگ بھی خوش ہو گئے۔ یہ سب کچھ مرجینہ کی وجہ سے ہوا تھا۔ اب مرجینہ کو علی بابا ایک خاص اہمیت کی نظر سے دیکھ رہا تھا۔ علی بابا نے مرجینہ سے کہا کہ اگر آج تم نہ ہوتی تو یہ لوگ میری جان لے لیتے، اور پتہ نہیں ان لوگوں نے کتنا ظلم کر رکھا تھا، کن کن لوگوں سے لوٹ کر انہوں نے وہ مال اس غار میں اکٹھا کر رکھا ہے۔ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ وہ مال اب وہاں سے تھوڑا تھوڑا کر کے اس غار سے نکالیں، اور ان لوگوں میں جو کہ غریب ہیں، نادار ہیں، مجبور ہیں، ان لوگوں میں وہ تقسیم کرنا شروع کر دیں۔ تو یہ کام جو ہے ہم سب مل کر کے کریں گے۔ تو میری تم نے جان بچائی ہے، میرے لیے تم نے اتنا کچھ کیا ہے، تو میں تم سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مرجینہ میں تمہیں اپنی شریکہ حیات، شریک زندگی بنانا چاہتا ہوں، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ مرجینہ نے علی بابا کی شادی کی پیشکش کو قبول کیا اور شادی کے لیے ہاں کر دی۔ علی بابا بھی مرجینہ کو پا کر کے خوش ہو گیا۔ اس کے بعد انہوں نے اس غار کا راز، کیونکہ وہ جان چکے تھے، اس غار سے خزانہ نکال کر لوگوں کی مدد کرنا شروع کر دی۔ لیکن وہ خزانہ اس قدر تھا کہ اگر وہ اپنے شہر کے سارے غریبوں کو بھی وہ خزانہ تقسیم کر چکے تھے، لیکن پھر بھی وہ غار تھی کہ اس کا خزانہ ختم ہونے کو نہیں آ رہا تھا۔ علی بابا کو تو کبھی کبھی ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ہر بار جب وہ آتا ہے خزانہ پہلے جتنا دوبارہ ہو جاتا ہے۔